बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज जुमे का दिन है, तो सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। मैं हमेशा ये बात करती हूँ क्योंकि हमारे जो इस टाइम हालात हैं, जो इस टाइम परेशानियों में हैं, हमारे बहुत सारे इस तरह मुल्क की सूरत हाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है तो हम इसी से हैं। आपको पता है कि 14 अगस्त भी आ रही है, उसके साथ जितना हो सकता है तमाम मुसलमान को मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है। आपस में जो इस टाइम हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हम लोगों में ना इंतशार फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो सबको चाहिए कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है और सबसे पहले जो है वो मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमारे तमाम जितने भी लीडर्स हैं उनको स्पेशली ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। हर बंदा जो है वो अपने इक़्तिदार के पीछे पड़ा हुआ है, अपनी ही चीज़ों को लेकर देख रहा है, लेकिन आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा कि आवाम किन किन मसाइल से गुजर रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो काइंडली जितने भी तमाम लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तमाम लोग जो है आपस में प्यार मोहब्बत से, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ करें, मोहब्बतें बांटें, मुस्कुराहटें बिखारें। अगर ज़िंदगी में आप किसी के साथ कोई अच्छा कर सकते हैं तो लाजमी करना चाहिए। जब हम नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव जो है वो हमेशा इंसान को सोचना चाहिए। अगर कहीं आपकी कैबिनेट भी है तो वहाँ पर भी आप जो है पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप सोचें और इस पर गौर करें तो बहुत सारे मसाइल हमारे इसी वजह से हल हो सकते हैं जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। इसी के साथ जो है अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमाद अहमद मियाँ साहब, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी नैन बाय अरूज का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। गुलगश्त में ODF ब्रांड है जनाब, आप जाएं वहाँ पर नैन बाय अरूज को सर्च करेंगे तो आपको बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत कलेक्शन मिलेगी। जिस तरह आज मैंने बड़ा अच्छा पीच कलर पहना हुआ है और इसका जो दुपट्टा है वो बहुत खूबसूरत है। प्रिंटेड दुपट्टों का आजकल जो है वो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो आपको पता है ख़वातीन जो है वो ड्रेसेस के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो लाजमी चाहे नैन बाय अरूज पे। अच्छा जी, क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम ज़मीर साहब से बात करेंगे शटीका पेन पे, और जिस तरह बहुत सारे जो लोग हैं जिनको डिस्क का मसला हो जाता है, शटीका का पेन होता है, उस पर क्या कॉजेज़ हैं, किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे कि किसानों की क्या क्या मसाइल हैं, हमारे ज़राई मसाइल क्या हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जान लेते हैं ना कि ये शटीका पेन है क्या एक्चुअली। देखिए, शियाटिका पेन आजकल एक कॉमन पेन है, मतलब हर दूसरे बंदे को इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये क्यों होता है, वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो आपके हैं पोस्चर। हम इस जो टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग एक फास्टेस्ट वे में हम लोग रन कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। मतलब ये हर वो काम, जैसे डिजिटल दौर है और डिजिट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और उंगलियां हमारी चल रही है। अब हम चलते चलते हम ये बैठे होते हैं और हम कई कई घंटे ऐसे बैठे होते हैं। मोबाइल ऐसे ठीक नहीं होता। वो एक ऐसी एडिक्शन है जिससे हम लोग निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी इस पे कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसमें क्या चीज आती है? सबसे पहले है रेस्टलेस। जब आप मोबाइल फोन या कोई भी एक्टिविटी आपके मोबाइल पे होती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, आपको वक्त का पता नहीं चलता, वक्त इतनी तेज से गुजर जाता है कि आप देखिए यार 4 घंटे हो गए, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, अब 4 घंटे जो गुजर चुके हैं, अब आप ये देखें आपकी नेक मसल ड्रॉप हुई जाती है, आपके गर्दन के मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच होने के बाद जब आप कर्व होंगे, कुब निकाल के बैठेंगे, आपके लोअर बैक मसल्स के ओवर स्ट्रेच होंगे। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से आपका जो पेन है वो पहले तो बैक कमर पे होगा, जहां आपका ट्राउजर है वो एरिया पे पेन शुरू हो जाएगा। कुछ अर्सा रहेगा, आप उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के बाद सम टाइम कोई ऐसी मूवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल कि आप स्लीप हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है कुछ चीज़ कैरी करते हैं, या आप वजू करने के लिए हम वॉश बेसिन पे लेग रखते हैं, वहीं से वो खटक
محسوس ہوتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سیدھا ہونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کی طرف آتے ہیں. اب انویسٹیگیشن میں آپ ایم آر آئی کرواتے ہیں, اسکین کرواتے ہیں, اس پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈسک سلیپ ہو چکی ہے اور آپ کی نرو کمپریشن یا اسپینوسس ہو چکے ہیں آپ کو. آپ اس کی طرف آپ چلی جاتی ہیں. وہ خیر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن بیسیکلی ہمارے جو ورٹیبراز ہیں نا جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں, یہ بیسیکلی شاک آبزرور ہے. اس میں سارا ایک فلوٹ ہوتا ہے. جب ظاہری بات ہے کوئی ایسی موومنٹ ہوتی ہے جو فلوٹ آپ کا جو فلوٹ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے, جسے ہم وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شوٹنگ پین شروع ہوتا ہے ایک دم مکمل سے آپ کی انگلیوں تک آپ کا جاتا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کم درد, اس کے مختلف ویز ہیں. پہلے اسپائن پہ رہتا ہے, پھر آپ کے کولوں میں آتا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے صرف کہیں بھی نہیں ہوتا, تھائز پہ ہوتا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہیں بھی نہ, صرف پنڈلی میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ٹگلنگ ہوتی ہے, برننگ سینسیشن ہو جاتی ہے. اس طرح کی علامات آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں کیا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, ہم ایک امپورٹنٹ چیز کو اگنور کرتے ہیں, وہ ہے ہمارے پوسچر. اگر ہمیں پتا ہونا کہ ہمیں جو درد ہو رہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے لیٹنے میں, اٹھنے میں اور چلنے میں, تو ریسٹ کرنے میں تو کور ہو جاتا ہے. جب ہم ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں, مسلسل اس کو اگنور کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آپ کو بیڈ ریڈن ہونا پڑ جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے ہم میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لانگ ٹائم میڈیکیشن ہوتی ہے. لانگ میڈیکیشن کے بعد جو کنسلٹنٹ سم ٹائم آپ کو بول دیتا ہے کہ آپ تھراپی کی طرف آئیں. تھراپی ہماری ہوتی ہے, ہم موسٹ پروبلی جو ایک ارلی پین کرونک نہیں ہوتا وہ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. جو کرونک پین ہو جاتا ہے یہ لانگ ٹائم ان کو برداشت کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے سرجری کی طرف چلی جاتی ہیں. بٹ میں جتنے بھی آڈینس ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان سب کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ یور ہیلتھ. آپ ٹھیک ہیں, آپ سب آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہم بیچارے ہو جاتے ہیں. اب بیچارے جب ہوتے ہیں تو ہر بندہ آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہ آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے آپ کو. اب انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو اس میں نیوٹریشن بتائیں گے, نیوٹریشن کے ساتھ ایکسرسائز بتائیں گے, آپ کو پوسچر بتائیں گے. اب ہم پوسچر کو کیسے ہم دیکھتے ہیں, جب بھی آپ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ کے کندھے بالکل سیدھے ہوں آپ کے. اگر آپ کیا ہوتا ہے کہ ہماری عادت نہیں ہے, عادت زیادہ دیر ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے, بیٹھے تھوڑی دیر پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے تھوڑا ریلیکس رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں نا, کہ وہ کہیں گے بالکل ہی آپ اسٹریٹ, تو اب میرا خیال ہے بہت کم لوگ اسٹریٹ بیٹھتے ہیں. تو تکلیفوں کا سامنا تو اسی لیے کرنا پڑتا ہے جب ہمارے مسلز میں اسٹرینتھ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے جو آپ کا اپنا وزن اٹھا پاتے ہیں. وہ وزن جب آپ اپنا نہیں اٹھا پائیں گے تو پھر تکلیف ہونی ہے. جب بھی آپ بیٹھیں سیدھا بیٹھیں. اور ایسے لوگ جو آفس ورک میں ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ پیچھے کوشن رکھ لیا کریں تاکہ ان کا پوسچر مینٹین رہے, اگر آپ اپنے آپ کو سیلف آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا سونے کا انداز. آپ جب بھی اکثر میں بلکہ ہر پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی عادت میں یہ چیز لے کے آ جائیں کہ جب بھی آپ لیٹیں کہ آپ نے اگر رائٹ سائڈ پہ جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ کی ہیلپ کے ساتھ آپ نے لیٹنا ہے. اگر آپ نے لیفٹ سائڈ جانا ہے تو رائٹ ہینڈ کی ہیلپ کے ساتھ آپ نے سائڈ مطلب لیٹل وے میں آپ نے لیٹنا اٹھنا ہے. آپ نے اب کرسی تکلیف ہے, آپ نے اٹھنا ہے اب, تو بہتر ہے کہ آپ بالکل آگے سلائڈ ہو کے ایج پہ آ جائیں. ایج پہ آ کے پھر آپ کو آسانی ہوگی. اگر دور سے آپ زور لگائیں گے پھر آپ کو مسل اسٹریچ ہوگا, پھر پین آپ کو شروع ہو جائے گا. مطلب آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں. اس کے بعد آپ کا ہے تکلیف ہے, تکلیف میں آپ کوشش کریں کہ کموڈ وغیرہ یوز کریں آپ, یا نہیں تو آپ کہیں جاتے ہیں کموڈ کی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کراس لیگ مطلب لیگ آگے پیچھے کر کے آپ بیٹھیں تاکہ ڈائریکٹ آپ کا پریشر اسپائن پہ نہ پڑے. آپ تو یہی آپ کے ہوتے ہیں پوسچر, اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اب اس دوران کیا ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی نیوٹریشن. اچھا, نیوٹریشن پہ آئیں گے, حماد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے سے جان لیتے ہیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں حماد اس ٹائم ہمارے پاکستان کو کیا کیا زرعی مسائل ہیں؟ دیکھیں ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں مسائل جو ہیں یہ سارے چیلنجز ہیں. اور اس وقت جو ہمارے زراعت کو یا ہمارے فارمر کو جو چیلنجز جو اس وقت جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی پراپر مارکیٹنگ یا اس کی فارمر کو بہتر رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں مل پا رہا. تو یہ میرے خیال میں ہمارے فارمر لیول پہ جو بڑے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, ویسے ہم دیکھیں تو ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے وہ زراعت میں بڑا رچ ہے,
سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بہترین آپ کو جو ہے زراعت کے حوالے سے فیسلٹیز. لیکن ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں زراعت کے حوالے سے. چیزیں جس طرح ہماری یہاں پہ کپاس ہو گئی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن ابھی اس پہ جو ہے جتنے بھی کسان ہیں وہ اس کو کاشت کرنے میں نا اب ڈرنے لگ گئے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ہمارا فارمر جو ہے وہ کپاس کاشت کرتے ہوئے پچھلے 3-4 سال میں جو اس کی پیداوار کم آئی ہے، اس کی لاسٹ ایئر 2021 میں تو اچھی پیداوار آئی ہے جس وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوا ہے. اس سال کپاس کا ایریا بڑا ہے اور فارمر اس وقت بھی بڑا موٹیویٹڈ ہے. لیکن لاسٹ منتھ جو پچھلے جولائی میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کپاس کے اوپر تھوڑے سے پرابلمز آئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا جو فارمر ہے وہ کافی محنت کر رہا ہے اور بہت اچھی کپاس اس وقت فیلڈ میں موجود ہے. فارمر اس پہ محنت کر رہا ہے، پرائس بھی اچھی ہے. تو وہ بیسیکلی فارمر کو جو اس کی پروڈیوس کی جو پرائس ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے. تو وہ اچھی پرائس ہونے کی وجہ سے وہ فارمر موٹیویٹڈ ہے، اس کے اوپر محنت بھی کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال ہم کپاس کی اچھی پیداوار جنوبی پنجاب سے ہی لیں گے. صحیح. اچھا، میں آج تک ہمیشہ جب بھی ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں زراعت سے ریلیٹڈ، میں ان سے یہ کویشچن لازمی کرتی ہوں کہ ہم لوگ چیزیں ہمارے گندم کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نا مالا مال ہیں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو کیا ریزن ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ریزن میرے خیال میں، میری نظر میں یہی ہے کہ ہم جو جتنے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں نا ان کو میٹ کرنے کے لیے جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ اتنی سپیڈ سے نہیں ہے جتنی تیزی سے چیلنجز آ رہے ہیں. ہماری پاپولیشن پاکستان کی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے ہم اپنی کام نہیں کر رہے. سیڈ ٹیکنالوجی کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا. یہ ہم یہاں پہ لیک کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں اپنے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اچھے سیڈز ہوں، اچھی پیداوار ہم لے سکیں. اور جو ہماری یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، ہر سال ہم اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کر رہے ہیں، اس ریسرچ کا ہمارے فارمر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ابھی تک. وہ لنکیج جو ہے وہ ریسرچ کا اور جو اینڈ جہاں پہ جس کو ہم فائدہ دینا چاہ رہے ہیں اپنی ایگریکلچر میں فارمر، وہ لنکیج جو ہے اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجیز نئے تقاضوں کے مطابق جو ہے اپنی فارمنگ کو استوار کرے اور وہ بہتر پیداوار لے سکے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے. یہ ہو سکتا ہے اور بہت سارے ادارے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم ان چیلنجز کو بہتر طریقے سے ہم کوپ اپ کریں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کیونکہ دیکھیں نا جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم باہر کے ممالک کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں اس معاملے میں. ہم لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ جدید ٹیکنالوجی لائی جائے اور اس پہ کام کیا جائے؟ ہو رہا ہے حکومتی سطح پہ. میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، لیکن وہی جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ چیلنجز زیادہ سپیڈ سے آ رہے ہیں اور ان کو مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے ایکشنز ہیں وہاں پہ ہماری سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ہم جو آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے جو ریگولیشنز بنے ہیں انہی کے اوپر ہم فوکس رہیں. ہمیں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے ریگولیشنز کو بھی حکومتی اداروں سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم آہنگ کریں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر یہ سارے مل کے ہم جو ہے وہ زراعت کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اس کی ایک مثال ہے کہ بہت ساری تقریباً سارے ملکوں میں نیوٹرینٹس جو ہے وہ کپاس کے فصلوں کے اوپر جو استعمال ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ فارمولیشنز میں استعمال ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے ڈی اے پی کی پرائس بڑھی ہے، یوریا کی پرائس ہے، جو انپوٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو فارمرز کو ملٹیپل چوائسیز ہونی چاہیے کہ ڈفرینٹ بلینڈز میں وہ جو ہے وہ نیوٹرینٹس استعمال کر سکیں. تو یہاں پہ ابھی بھی ہمارے ریگولیشنز پاکستان میں ایسے ہیں کہ ہم لمیٹڈ ہیں کہ یہ آپ چیز کر سکتے ہیں، یہ چیز نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا پہ ٹروتھفل لیبل کے اوپر فرٹیلائزر جو ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور بلینڈز کے ساتھ ہو رہی ہیں تاکہ کاسٹ فارمر کی کم ہو اور اس کو فائدہ زیادہ ہو. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی ٹروتھفل لیبل کے اوپر الاؤ کرنا چاہیے. اس کی کوالٹی چیک اینڈ بیلنس کو اور سخت کرنا چاہیے، لیکن ان کی سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ وسیع کرنا چاہیے. یہ بات ہے کہ کوالٹی بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کی چیز اچھی ہوگی تو وہ اچھے سے آپ کی بکے گی بھی صحیح اور آپ استعمال بھی اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، ایکسپورٹ کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ایکسپورٹ کے لیے ہمیں میرے خیال میں فارمر وہی بات ہے کہ فارمر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اب ہم صرف کپاس ہماری اچھی یعنی کہ اس کا ایریا بڑھ رہا ہے، ظاہر فارمر کو ضرورت ہوگی تو جب کپاس زیادہ پیدا ہوگی تو ہماری ٹیکسٹائل جو ہمارا میجر ایکسپورٹر ہے پاکستان کا، تو وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بہتر ہوئے گی.
اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پھر ویلیو ایڈیشن بھی کرنی پڑے گی. بہت سارے فروٹس ہیں، ابھی اب مالز میں جائیں اچھے، وہاں پہ آپ کو بہت سارے امپورٹڈ فروٹس مل رہے ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ کا سیب مل رہا ہے، ایووکیڈو آ رہا ہے، وہ یہاں پہ بھی گرو ہو سکتے ہیں. وہ چیزیں یہاں پہ ہم پروڈیوس کر کے ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فارمر کو اسٹرابری، اب دیکھیں اب ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئی. پہلے کچھ ہل ایریاز میں لگتی تھی، پھر لاہور ایریا میں، اب تو ساؤتھ پنجاب میں جو اتنا گرم علاقہ ہے وہاں پہ بھی اسٹرابری بہت زیادہ لگنی شروع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری کراپس ہیں جو جہاں پہ اگائی جا سکتی ہیں، وہ لوکل کنزمپشن کے لیے بھی اور ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایگریکلچر ہی ایک واحد سیکٹر ہے جو ہمارے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ضمیر صاحب، جس طرح آپ نیوٹریشن پہ ہم آ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ کی ڈائٹ پلان ہونی چاہیے، کس طرح کی نیوٹریشن ہونی چاہیے آپ کی؟ دیکھیں جس ٹاپک پہ ہم بات کریں نا، اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں پرہیز بتانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک چلتا پھرتا بندہ جو بھی ہے نا وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. جب آپ بیڈ ہڈن ہوتے ہیں، موومنٹ نہیں ہوتی، تو پھر ایسی جو چیزیں جو آپ کی ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے وہ پھر آپ کو پین زیادہ ہے. اب ہوتا کہ منع کیوں کرتے ہیں کہ بعضی چیزیں آپ نہیں کھانا، ایک عجیب حکمت سے ہم لوگ سنتے ہیں. ان کا جو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو زیادہ دیر لیٹنے کی وجہ سے گیس ٹربل کانسٹیپیشن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جو پین اکثر جو بیک پین ہوتا ہے، یہ موسٹ پروبلی جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ کانسٹیپیشن اور گیس ٹربل کی وجہ. اسی کازز کیا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر جو چیزوں کا جو استعمال کرتے ہیں وہ میدے کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. لائک بیکری آئٹمس بہت زیادہ ہم لوگ، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ایون کہ جو ہم لوگ جو چپاتی وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ آرگینک نہیں، مطلب ہر چیز اس میں نکلا ہوتا ہے، مطلب اسے ایک میدے کی شکل میں ہم لوگ لائک کرتے ہیں. جو ایون کہ ہم ہر دوسرا بندہ وہ چاہتا ہے کہ یار سفید روٹی میں زیادہ ہے، حالانکہ اس میں ایسا کوئی ایسی اسٹرینتھ نہیں، طاقت نہیں ہوتی. تو اکثر لوگوں کو منع کیا جاتا ہے یار روٹی آپ لوگوں نے نہیں، یا روٹی نہیں کہتا ہوں ہمارے میں طاقت کیسے آئے گی. دیکھیں میں کہ اللہ کی کتنی خوبصورت کائنات ہے، کتنی خوبصورت فروٹس ہیں، ہر موسم میں خوبصورت فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں. مطلب آپ اس چیز کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ؟ اب دیکھیں گے اوبیسٹی جیسے ہوتی ہے، کانسٹیپیشن، گیس ٹربل کی وجہ سے ہر وقت آپ کا بیلی جو نا وہ ایسے فیٹی آپ کا لگتا ہے. کاز کیا ہے کہ وہ گیس ٹربل ہے، مطلب آپ کا پانی انٹیک نہیں کرتے، آپ پانی زیادہ نہیں پیتے. پانی نہ زیادہ پینے کی وجہ سے، پھر فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں چائے کا زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اب چائے کے جو نقصانات ہے ظاہری بات ہے کہ آپ کی پیاس ختم کرنی ہے، نیند ختم کرنی ہے آپ کو، اس طرح سے پھر کانسٹیپیشن گیس ٹربل اس وجہ سے ہوتی ہے، بھوک ختم کرتی ہے، ریسٹ لیس ہوتے ہیں آپ. یہ آپ اگر خالی جیسے آپ چائے کے بہت زیادہ لور ہیں، آپ بلیک ٹی اب پی لیں، بلیک کافی کا استعمال آپ کریں. تھوڑی بلیک کافی نہیں پی جاتی، ویسے میں نے بڑی کوشش کی بلیک کافی پینے کی. دیکھیں اس میں مجھے یہ روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کافی کیوں نہیں پی سکتے، اس کی وجہ ہے کہ آپ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جو انجن ہے نا ہمارا یہ ویک ہوا ہوا ہے ہر دوسرے بندے کا. اسٹامک جو ہے نا مین وہ اس نے وہ ہر دوسرے بندے کا ہے، کیونکہ سافٹ ڈرنک کا بہت ایکسیسو استعمال. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ جو مشروبات، یہ مین وجہ ہے. جیسے ہم چینی کا بہت اس میں نقصان بہت زیادہ نقصان ہے، یہ بہت زیادہ ایکسیسو استعمال ہے یہ. اب وجہ ہے کہ ہم اس کو اوور لوڈ کریں، اس کو ریلیکس تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہماری عادت ہے کہ ہم نے ایک ہر وقت کھاتے چلے، جو چیز مطلب ریسٹ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے تو ٹائم ٹیبل اس لیے زیادہ اچھا لگا، میں نے اپنے لائف سکیجول میں اس کو مانیٹر میں کر رہا ہوں. اب وہ چائنیز تھائی لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل ہے صبح 6 سے 8 بجے کے بعد ناشتہ نہیں ملے گا، 12 سے 2 بجے کے بعد آپ کو لنچ نہیں ملے گا، 5 سے 7 بجے کے بعد آپ کو ڈنر نہیں ملے گا. ہمارا تو ڈنر رات ہی 10 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب پتہ چلتا ہے کہ ڈیل چل رہی ہے جناب فاسٹ فوڈ کی، تو سارے دن بھوکا رہتا نہیں ہے، رات کو ہم نے کھانا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ رات کو آپ کے اسٹامک کو زیادہ ورک کرنا پڑے گا، اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، اس کو کام ورکنگ کرنے میں. تو مین وجوہات اس بات پہ ہے. اب بات جیسے ہمارا ہے جو پین کے حوالے سے، تو یہ بہت سارے جو ہے نا لوگوں کو جو کمر کا جو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف ان کا گیس ٹربل کانسٹیپیشن کا. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ صبح اٹھیں 2 گلاس نیم کوسا پانی پئیں، وہ آپ کی ڈی ٹاکس ہو جائے گی، باڈی کلینزنگ آپ کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ فروٹس پہ آپ آ جائیں. ہم کیا کہتے ہیں نہیں یار میں نے ویٹ لوز کرنا، میں نے تو براؤن بریڈ کا استعمال کرنا. دیکھیں بریڈ جو ہے تو وہ بھی تو مطلب میدے کی بنی ہوئی ہے. تو مطلب آپ بریڈ سے زیادہ بہتر ہے آپ اگر جیسے آرگینک اور نیچرل جیسے ہمارے پاس
चक्की का जैसे आटा बोलते हैं, आप छोटा सा इतना एक ले लें आप, मतलब उसके साथ आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अब बाहर जैसे हम होटल में जाते हैं, बूफे पे अगर मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, कैसे एक लेन में सब चीज़ होती हैं, एक साइड पे सारे नट्स होते हैं, वेजीज होते हैं, मतलब जो चीज़ जो खाना चाहते हैं हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होते हैं। अब ये चीज़ें हम घर में भी तो अरेंज कर सकते हैं, उस तमाम चीज़ों को हम लोग अपनी लाइफ स्केड्यूल में लेके आते हैं। बेसिकली इशू तकलीफों का बढ़ने की जो मेन वजह है, हमारा लाइफ स्टाइल अपसेट होने की वजह से ये तकलीफ होती है। फिर हम दूर दूर तक एक्सरसाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये वाकई ना बहुत कम लोग रह गए अब एक्सरसाइज की तरफ ना। एक तो आपके इतना बिजी आपकी रूटीन हो जाती है, जो वर्किंग डेज में आप देखें, लोगों को टाइम ही नहीं होता कि आप जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने लिए निकाल सकें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, देखो आज आप चल फिर रहे हो, आपके पास टाइम है, कल आपने बीमार होना है, फिर आपके पास टाइम ही टाइम होना है। 24 घंटे में 1 घंटा आप दे दें तो सारा दिन एक्टिवली, इंथुजियास्टिकली, बड़े एनर्जेटिकली आप अपना काम करेंगे। जब 1 घंटा आप अपने आप को नहीं देंगे तो सुबह ऐसे ढीले ढाले आएंगे, बैठेंगे, मतलब आप किसी के साथ अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। आपके वो जो चंद अल्फाज होंगे उन अल्फाज पे आपको गुजारा करना होगा। जब आप मतलब एक सुबह अल्लाह की खूबसूरत कायनात में जब सुबह उठेंगे, किसी अच्छी पार्क में जाते हैं, आप जिम में जाते हैं, किसी फिटनेस सेंटर में जाते हैं, आप वहीं म्यूजिक से आप थोड़े से अपने आप को इंटरटेन करते हैं, बाहर जाते हैं, आपकी एक मतलब फ्रीली कन्वर्सेशन होती है आपकी, आप बड़ा एक्टिवली आते हैं, आप अच्छा लगता है आपको, तो उसको काम करने का भी आपको मजा आता है। जब आपने अपने आप को 1 घंटा नहीं देंगे, आप आधा घंटा कर लें। जो कहते हैं यार हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता, देखिए हर बंदे की, मोस्टली लोगों की आदत होती है कि वो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद सबसे बेस्ट है। मैंने भी पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पे मैं चलूँ कि मैं 2 घंटे होता है कि नमाज मस्जिद में पढ़नी, उसके बाद 2 घंटे होते हैं उस एक्टिविटी अपनी की एक्सरसाइज की, उसके बाद सारा दिन मैं एक्टिवली चलता हूँ। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो मुझे सबसे पहले खैरियत है। अच्छा, ये है कि आपको जब थोड़ी आदत हो जाती है ना कि आप एक्सरसाइज की तरफ अपने आप को जरा ले जाते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, फिर आपको फील होता है कि अगर आप जिस दिन टाइम ना दें, यार आज मैंने जो है ना कुछ कमी रह गई है, आज मैं। कल मेरे पास एक क्लाइंट है तो कह रहे हैं जमीर भाई आपका ऑफ डे एक्सरसाइज का कौन से होता है, किन दिनों में नहीं करते। मैं कहा मेरे लिए हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। बारिश होती है मैं एंजॉय करता हूँ, उसमें एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बड़ा मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मुल्तान में बारिश होनी है, फोग होती है, उसमें मैं डबल एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। लोग उसमें ज्यादा मजा आता है। अच्छा, उसके बाद गर्मी होती है। माशाल्लाह आपने अपने आप को, आपकी फिटनेस का राज है। आजकल जैसे स्वेटिंग है, अब वो कहते हैं यार इसमें तो होती नहीं है। मैं कहा यार देखो ये एक ऐसा मौसम है जहाँ जब इतना पसीना कभी भी नहीं आता पूरे साल में, जो इस मंथ आता है। इस मंथ। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं देर से, क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपकी आवाज की समझ नहीं आई। घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। अच्छा, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। घुटनों में, पाँव में कह रहे हैं, मेरे ख्याल पाँव में और घुटनों में दर्द है। आप इनके घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है मोहम्मद आपके? घुटनों से नीचे जो आते हैं ना, एड़ियों में बेन। अच्छा देखिए, एड़ियों में दर्द होने की मोस्टली वजह ऐसी होती है कि हमारा यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से होता है। तो वजह कि हम जैसे गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी हम लोग कम पीते हैं, इस वजह से वो तकलीफ होती है। बेहतर है कि आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको मेडिकेशन करेंगे। और आपने हमारे से हम आपको क्या बता सकते हैं, आप जैसे लेटे लेटे ना अपने टांगों को बिल्कुल सीधा करके एड़ियों को बाहर निकालें। आपने 10 सेकंड नीचे, 10 सेकंड ऊपर, आपने इस तरह से करने से आपके जो है ना मसल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरे नंबर, नीम गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे पत्थे भी ठीक हो जाएंगे और प्रॉब्लम काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये सही है कि अब गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली लोग कहते हैं कि मना करते हैं कि अगर सुबह सुबह निहार मुंह जो है वो गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, जापान, कोरिया, इस तरह के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी ये चाइनीज वगैरह, ये मतलब आपने सुना है उधर कार्डियक अरेस्ट ज्यादा होते हो, हार्ट की तकलीफ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह के अलामात उधर कम है। क्यों है कि उन्होंने अपने लाइफ स्केड्यूल में ये नीम गर्म कोसा पानी को लिया बेसिकली। अच्छा, मैंने ये सवाल जब मैं चाइना था तो मैंने किया,
تو انہوں نے کہا کہ ایک آئلی پلیٹ آپ ٹھنڈے پانی سے دھو کے دکھاتے ہیں، نہیں دھلتی. لیکن آپ کے ٹیمپریچر کا بھی تو فرق ہے. ٹیمپریچر کا فرق ہے. اب وہ ٹیمپریچر باڈی کا اپ سیٹ ہم لوگ خود کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ایک ہمارا گرم شہر ہمارا ہے. اب اس شہر میں ہم لوگوں کے پاس دیکھیں کہ اللہ کی کتنا ہمارے پہ کرم ہے کہ فروٹس ہمارے پاس کتنے ٹھنڈے ہیں. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمشاد ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ 2-3 سال ہو گئے ہیں میری وائف کو نا رائٹ سائڈ پہ جو لیگ ہے اس میں شیٹیکا کی پین ہے. 5 مورے میں جو ہے نا وہ پین نکلتی ہے اور اسے آپ کی آواز جس کو ہم گٹا کہتے ہیں نا وہ سوج گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. سوج گیا ہے. تو اب وہ میں نے کیروپریکٹر کو بھی ابھی 2-3 دن پہلے چیک کرایا تھا, فزیوتھراپسٹ بھی چیک کروا چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ریلیف نہیں مل رہا جو میں چاہتا ہوں. وہ زیادہ چل بھی نہیں سکتی اور جو ان کا یورک ایسڈ کو بھی چیک کرایا تھا وہ بھی صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی ایسا بتائیں سسٹم کہ جس کی وجہ سے جو پین ریلیف مجھے چلنے پھرنے میں آسانی ہو تاکہ واک کر سکے. دیکھیں بہت سمپل سا ہے, شارٹلی آپ انڈرسٹینڈ کریں. سب سے پہلے تو ان کا میٹرس سیٹ کریں. میٹرس ان کا مے بی فوم والا ہو جس وجہ سے وہ سوتی ہیں, وہ جو ہے نا ان کی کمر جو ہے وہ نیچے پریس ہوتی ہے, ہیڈ اپ لیگ اپ. آپ اپنا آرتھو میٹرس سے رکھیں. سیکنڈ جو چیز جو امپورٹنٹ چیز میں نے شروع میں بتائی تھی, سائڈ کروٹ سے لیٹیں, سائڈ کروٹ سے اٹھیں. آپ نے بیڈ سے اٹھنا ہے, بالکل ایج پہ اٹھیں اور اس کے بعد کمر کی بیلٹ پہن کے رکھیں تاکہ ان کا پوسچر مینٹین رہے. اور واش روم جانا ہے تو کموڈ یوز کریں, نیچے کسی صورت نہیں بیٹھنا. اور آگے جو نیوٹریشن کے حوالے سے باقی چیزیں آلو چاول گوبھی عربی بھنڈی ماج دال بڑا گوشت چنے فی الحال نہ کھائیں جب تک یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتی. فروٹس کا اور کیلے کے کھجور کا گرم ملک شیک نٹس کا استعمال کریں اور پانی گرم پئیں. اور ایکسرسائزز کے حوالے سے جیسے اب میں بیٹھا ہوں اس پہ تو آپ نے ان کو ایسے بٹھانا ہے, ہاتھ جو ہے آپ نے ایسے پاؤں کی آرچ پہ رکھنا ہے اور گھٹنے کو آپ نے نیچے ایسے اپنے پریس کرنا ہے 10 سے 20 سیکنڈ. 10 سے 20 سیکنڈ کے بعد اس کو ٹانگ کو اپنی طرف کلوز کرنا ہے, دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا ہے. آپ نے اس طرح سے آپ نے اپنی ادر سائڈ جیسے لیفٹ ہے آپ نے رائٹ شولڈر پہ لے کے آنا ہے اور اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے 10 سے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ. پھر آرام سے سیم اسی طریقے سے کریں گے. اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے فل کمر کو انہوں نے اسٹریچ کرنا ہے, مطلب 10 سے 20 سیکنڈ کیا, پھر آرام سے بالکل ریلیکس چھوڑ دیں. پھر آپ اسٹریچ کرنا اپنے, پھر ریلیکس کرنا. یہ ایکسرسائز کرنے سے کافی حد تک ان کو چلنا پھرنا ان کا آسان ہو جائے گا. باقی لائف اسکیجول میں جو ہے نا ایکسرسائز لازمی رکھیں. ٹھیک, بہت شکریہ. ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا حماد یہ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کسانوں کو کیا کیا مسائل ہیں اس ٹائم؟ تو مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ, اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایک عام بندے کو سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. تو کسان بیچارہ تو ویسے ہی بہت زیادہ پس گیا ہے. دیکھیے جو ابھی ہم نے پہلے مسائل سارے ذکر کیے ہیں وہ سارے کسانوں کے ہی مسائل ہیں. اب ہم نے موونگ فارورڈ یہ دیکھنا ہے کہ ان چیلنجز سے نمٹا کیسے جائے, اس فارمر ان سے کیسے نکلے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ جو الائڈ سیکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ فارمرز کو آج کل دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, فارمر بہت ساری چیزیں جو لرن کر رہا ہے تھرو گوگل, بہت ساری چیزیں لرن کر رہا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی فارمر ایجوکیشن کے اوپر پچھلے 15-20 سال. لیکن بہت سارے ایسے فارمرز ہیں جو کسان ہیں جو چھوٹے لیول پہ جن کی ایجوکیشن نہیں ہے, جن کے پاس موبائل نہیں ہے, جن کے پاس گوگل نہیں ہے, ان کو پھر کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکے, ان کو کس طرح نئی چیزوں سے انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو چھوٹا فارمر ہے اس کے لیے موبائل والا گوگل نہیں ہے, اس کے لیے دوسرا گوگل ہے. میں اس کو کہوں گا کہ جو اس کے ایریا کا جو اچھا پروگریسو فارمر ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے, تو وہ اسی سے سیکھتا ہے. یا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں جن کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ وہ فارمر کو جا کے ایجوکیٹ کریں, وہ وہاں پہ جا کے فارمرز کو بتاتے ہیں, تو وہاں سے جا کے فارمر کی چیزیں سیکھتا ہے. اور جو اچھا فارمر اس کے ایریے کا, اس کے گاؤں کا ہے, اس کے موضے کا ہے, وہاں سے وہ سیکھ کے وہ اپنی پریکٹسز کو بہتر کر سکتا ہے. بیسیکلی فوکس جو ہے وہ فارمر کا ہونا چاہیے اچھی پیداوار لینا, کیونکہ ریٹس جو ہے کراپ کے وہ فارمر کے یا کسی بھی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور اب تو انٹرنیشنل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ لنک ہو چکا ہے ان کا. تو وہ پیداوار اچھی لینا جو ہے اس کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے, اور وہ فارمرز کرتے بھی ہیں کوشش.
और वो पैदावार जितनी बढ़ाएगा, रेट कम भी होगा तो उसकी प्रॉफिट उसका बेहतर होएगा। तो और जो उसके इनपुट्स हैं उनका वाइजली यूज है, और जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हो रही है और फार्मर, इनके दरमियान लिंकेज को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि फार्मर को नई चीज़ों के बारे में पता चले, उनको एजुकेट किया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारी पीसीपीए के जितने भी मेंबर अदारे हैं वो सारे फार्मर के ऊपर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ा वर्क फोर्स है जो फार्मर के पास इस वक्त जाके फील्ड सर्विसेज दे रहा है, उसको गाइड कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन उसको बता रहा है और उसकी पैदावार बढ़ाने के तरीके उनको बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही उसके मसाइल का जो है वो हल हो सकती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है लेकिन उसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, वो क्रॉप जोनिंग है। तो हमें मेरे ख्याल में क्रॉप जोनिंग करके कुछ एरियाज जो हैं वो कर देने चाहिए कि इस एरिया में कपास लगेगी, इस एरिया में वीट लगेगी, और जो अदर क्रॉप्स हैं जैसे अभी हमने स्ट्रॉबेरी की बात की थी, इस तरीके से और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं लेकिन वो वैल्यू एडिशन है और उनकी जरूरत है। दालें हैं, अब हम एग्रीकल्चर दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद हैं, जी जाहिद हैं हमारे साथ बखर से। जी क्या कहना चाहेंगे? जाहिर बोल रहा हूँ बखर से, मेरी कमर के ना पिछले हिस्से में दर्द होती है और टांगों के ना पिछले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द है और खचाव रहता है बहुत ज्यादा। दवाई से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने काफी मेडिसिन इस्तेमाल की। देखिए भाई, आप सबसे पहले तो अपने पोस्चर सेट करें। आप अगर ऑफिस में हैं तो कोशिश करेंगे पीछे आप कोई पिलो रखें ताकि आपके कंधे सीधे रहें। और सेकंड, जैसे मैंने पहले बताया था, साइड करवट से लेटें, साइड करवट से आप उठें, और आपने चेयर पे बैठे हैं, आपने डायरेक्ट ऊपर नहीं उठना है, एज पे आके आपने उठना है। और जहां तक है पट्ठों के खिंचाव तनाव के हवाले से अपनी डाइट में थोड़ा सा कैल्शियम का इस्तेमाल करें। हम कैल्शियम इस्तेमाल ना करने की वजह से तकलीफें ज़्यादा होती हैं। आप केले का, खजूर का गर्म मिर्चें खाली पेट पिया करें। नट्स आप मुट्ठी भर लाजमी लिया करें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जहां तक खिंचाव की बात है, आप जैसे बेड पे लेटे पड़े हैं, दोनों टांगों को, आपने घुटनों को सीधा रखे, अपने उंगली को अपनी तरफ खींचें 10 सेकंड। इसी तरह से अपने पंजों को नीचे करना आपने। इससे क्या, अगर टांगों को खिंचाव तनाव कम हो जाएगा। उसके बाद आपने दोनों पाँव को अपने सीधा किया, आप अंदर से आपने जैसे क्लॉकवाइज घुमाएं आप, और इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से हम आदत होती है शेकिंग करते रहते हैं, स्लाइडिंग करते रहते हैं, आपने ये करनी है। तो इसे उसके बाद बैठे बैठे अपनी कमर को फुल खींचिए। अब जितना आप 10 सेकंड 20 सेकंड खींच सकते हैं, फिर आपने ढीला करना है। फिर आपने इस तरह से ये 10-20 दफा दिन में 3-4 दफा करेंगे, ये खिंचाव तनाव और आप बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे। जी, हम बात करते हैं जोनिंग के हवाले से, तो वो क्रॉप जोनिंग होएगी तो फार्मर्स को हम कर सकते हैं कि इस एरिया में ये दाल लगानी है, इस एरिया में ये क्रॉप लगानी है। तो उससे हम वो फोकस करके गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और फार्मर्स ये मिल के फोकस करके वहाँ पे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। देखें, हमारी इनपुट सारी इम्पोर्ट है, सीड्स हमारे हम मोस्टली इम्पोर्टेड यूज करें चंद एक क्रॉप्स के अलावा, अच्छे जो सीड्स हैं। और उसके अलावा फिर आप ये देख लें, फर्टिलाइजर, डीएपी, एसओपी और बहुत सारे, इवन अब तो अब जिस फर्टिलाइजर में सेल्फ सफिशिएंट थे, यूरिया, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। उसके अलावा बाकी जितने भी उसके क्रॉप प्रोटेक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमें इंपोर्ट करने। तो सारी इनपुट्स भी हमारी इंपोर्टेड हैं, उसके बावजूद हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम एग्रीकल्चर में देखें, हम दालें जैसे भी बात हो रही है, दालें हम बस बाहर से मंगवा रहे हैं। हम हमारा जो खाने का तेल है, कुकिंग ऑयल है, उसके लिए वो भी हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मेरे ख्याल में एक दफा सारा रिवैम्प तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हमें फिर दोबारा हमारा रीफोकस जरूर करना चाहिए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कि हमें इनपुट्स भी मंगवानी पड़ रही हैं और उसके बाद फिर भी हम अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ का डेफिनेटली उसका अमल दखल है, उसमें करना चाहिए, ताकि हम क्रॉप जोनिंग, मेरे ख्याल में उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि करके हम फोकस कर सकते हैं। फोकस करने से। अच्छा, इसके साथ एक और भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जुनैद है हमारे साथ गिलगित से, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। मुझे कमर का प्रॉब्लम है, जिसके बैठ है और उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं बेसिकली फुटबॉल की खेल हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उसकी चल रहा है। फुटबॉल भी खेलते हैं वो, इस वजह से जो है। अच्छा, ऐसा कि आप बेसिकली एथलीट हैं। जो एथलीट होता है ना, उसको एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है।
آپ کی اچھی ڈائٹ ہوگی, آپ کے جسم میں اور وائٹیلٹی, امیونٹی, باڈی ریزسٹنس ہوگی. اب جہاں تک ہے آپ کے ایز اے ایتھلیٹ تکلیف ہونے کی وجہ, ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ وداؤٹ وارم اپ ہم لوگ کھیلتے ہیں. وداؤٹ وارم اپ کیے بغیر جب کھیلیں گے تو مسلس کانٹریکٹ ہوں گے, آپ کو تکلیف ہوگی. سب سے پہلے جب بھی آپ سپورٹس کریں آپ پراپر طریقے سے آپ وارم اپ ہوں, اسٹریچنگ وغیرہ زیادہ کریں. اسٹریچنگ کرنے کے بعد آپ کی جو فٹ بال میں جو ایکسرسائزز آپ کو کروائی جاتی ہیں ان ایکسرسائزز کو کریں. جہاں تک کہ کمر کی تکلیف کے حوالے سے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جیسے آپ بیڈ پہ لیٹے پڑے ہیں, آپ نے فرسٹ ایکسرسائز ٹانگوں کو کھچاؤ تناؤ وہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آپ نے 10 سیکنڈ نیچے پاؤں کیا, 10 سیکنڈ اوپر. اس کے بعد آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا ہے, اپنے کندھے کی طرف آپ نے 10 سیکنڈ, پھر آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے دوسرے گھٹنے میں پکڑ کے آپ نے کرنا ہے. پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے کندھے کی طرف 10 سیکنڈ آپ لازمی ہولڈ کریں. پھر یہ اسی طرح سے آپ جیسے بٹر فلائی کرتے ہیں, بٹر فلائی کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کوکسک ہے وہیں آپ کو اکثر پین ہوتا ہے. جب بٹر فلائی کریں گے نیچے جتنا اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں ہولڈ کریں گے اپروکسیمیٹ 10 سے 20 سیکنڈ. اس کے بعد پھر آپ نے اسی کو اپنے دونوں گھٹنوں کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ نے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے 10 سے 20 سیکنڈ, پھر ادر سائڈ آپ نے یہ ٹویسٹنگ آپ نے اسپائن ٹویسٹ. اس سے انشاءاللہ پین آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ جی مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ہمارا یہ بتائیں, جو ایگرو کیمیکل انڈسٹری ہے اس کو کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس میں مسائل کی ہی بات ہوتی رہی. ہاں ہم مسائل زیادہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وسائل کم ہے, مسائل زیادہ ہیں. نہیں, میرے خیال میں ہم چیلنجز کی ساری بات کرتے رہے ہیں, اس میں ہی یہ دیکھیں یہ فارمرز کے جو چیلنجز ہیں یہی انڈسٹری کے بھی چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میرے خیال میں اب ہمیں چیلنجز سے بڑھ کے آگے بڑھ کے اپرچونٹیز کے اوپر بات کرنی چاہیے, کیونکہ فارمر کو بھی کچھ امید دلانی چاہیے, کچھ ہوپ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ صرف مسائل کی بات نہیں ہو رہی, کچھ ہوپس بھی ہیں. تو اپرچونٹیز میرے خیال میں پوسٹ کووڈ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. تو ہمارے فارمرز کو فوڈ کی جتنا بھی ہے وہ جتنا زیادہ بہتر رہے گا. یہاں پہ ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں تو, اور آبادی تو خیر ویسے ہی بڑھ رہی ہے, تو وہ ایک ریکوائرمنٹ آف پوسٹ کووڈ جو ہے وہ فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہونا ہر کنٹری کا بہت ضروری ہو گیا. تو سارے جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں وہ سارے اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو ہمارے فارمر کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اگائے, اپنے لیے بھی پیدا کرے خوراک, اور وہ ہم سرپلس ہو تاکہ وہ ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو, کیونکہ ڈیمانڈ اس کی آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں ہمارے جتنے بھی سرکاری سطح پہ جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ فارمرز کو ہم گائیڈ کریں, وہ ویلیو ایڈیشن کریں, تاکہ ہم اگر ایکسپورٹ کرنی ہے تو ویلیو ایڈیشن کے بغیر ہم اچھے پیسے نہیں کما سکتے. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں یہاں پہ فارمر کے لیے, اور یہاں پہ اپنی فوکس کرے, پیداوار بڑھائے, تو میرے خیال میں ایک اچھا زراعت کا روشن مستقبل ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس حوالے سے آپ لوگ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ جی اس وقت ہماری جو 300 سے زائد جو ہیں وہ ممبر کمپنیز ہیں, اور یہ ٹوٹل ہمارے 5000 پلس ایگری گریجویٹ ہیں. ساری ہمارے پی سی پی کے اندر جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے 5000 پلس جو ہے وہ ایگریکلچر گریجویٹ ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کے درمیان جو ہے وہ ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں, جو ہمارے ہر وقت ڈیلی فارمرز کے پاس جا رہے ہیں, ان کی کراپ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں, فصل کو چیک کر کے اس کے آنے والے پرابلمز اور اس کی نہ صرف ان کے آنے والے پرابلمز کا حل ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کی ایگرونومی ہے کہ پانی کب لگانا چاہیے, کھاد کون سی دینی ہے, کب دینی ہے, سوئنگ کب کرنی ہے, ہارویسٹنگ کیسے کرنی ہے, پوسٹ ہارویسٹ آپ نے کیا کرنا, تو ان سارے معاملات میں جو ہے وہ ہماری ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. جو ہماری ورک فورس ہے وہ جا کے فارمرز کو ایجوکیٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں بگیسٹ ورک فورس جو کہ فیلڈ لیول پہ جا کے فارمر کو کام کر رہی ہے. اور فارمرز بھی جو ہے وہ ہمارے جو نمائندے ان کے اوپر جا رہے ہیں ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ساری چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے نمائشی پلاٹ جو ہیں, ڈیمانسٹریشن پلاٹ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں, جہاں پہ دوسرے فارمر آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس وجہ سے پیداوار بڑھی ہے یا کس وجہ سے کراپ کی حالت بہتر ہوئی ہے, تو وہ اس کو پھر فالو کرتے ہوئے پھر دوسرے فارمر بھی اس کو ریپلیکیٹ وہاں پہ کرتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ریسرچ کتنی ضروری ہے؟ ریسرچ ضروری ہے. ریسرچ کے بغیر تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا, کیونکہ
हर आने वाले दिन में, हर आने वाले साल में ज़रूरियात तब्दील हो रही हैं, तो ज़ाहिर है उसके मुताबिक उनको ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ का चाहिए तो वो भी रिसर्च के ज़रिए ही पूरी की जा सकती है। तो रिसर्च तो एक कंटिन्यूसली और एक मुसलसल चलने वाला और सब्र आजमा काम है, तो वो रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है। असल चीज़ ये है कि अब वो रिसर्च का फ़ायदा जो है वो हमारा फार्मर के पास कैसे है। तो और हमारे सेक्टर में जैसे अभी आपने बात करी थी कि आपकी एसोसिएशन या आपका सेक्टर क्या कर रहा है, तो जो हमारा क्योंकि ज़्यादा फोकस क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर है, हाँ। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में दुनिया में लेटेस्ट जो भी केमिकल या जो भी प्रोडक्ट आता है कि ये इन प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो वन ऑफ द सम कंट्रीज कि जहाँ पे वो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो यहाँ पे मौजूद हम फार्मर को वो दे रहे हैं। हम लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो फार्मर के तक पहुँचा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी पैदावार बढ़ाने में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सही। आप क्या समझते हैं, आप वैसे किसान को क्या मशवरा देंगे कि अगर उसके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है और कम वक्त में, वो कौन सी ऐसी फसल है जो वो तैयार कर सकता है, काश्त कर सकता है? बहुत सारी फसलें, मेरे ख्याल में उसको सब्जियों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, उसको जल्दी उसका फ़ायदा मिल जाएगा, उसको उसकी फिर उसकी इनकम जो है वो रेगुलर बेसिस पे आती है। उसको मल्टीपल पिकिंग्स होंगी तो वो सब्जी मंडी में जाके बेचेगा, उसको मल्टीपल वो उसकी रेगुलर इनकम आती रहेगी, और जब भी वो उगाएगा तो वो थोड़े अरसे में उसको पता चल जाएगा इस क्रॉप में फायदा और फिर दोबारा नई क्रॉप वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा होता है ना, एक अगर क्रॉप पे थोड़ा उनको फायदा तो फिर सारे उसी पे ही लग जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से हमने पहले भी जो बात की थी कि क्रॉप जोनिंग होनी चाहिए कि वो इस एरिया में तो ठीक है आप ये क्रॉप लगा सकते हैं, इस एरिया में ये क्रॉप बैन है, ये क्रॉप लग सकती है। तो फिर मेरे ख्याल में उस चीज का फिर फायदा जिसने पहले फायदा लिया है तो वो उसको भी फिर बाद में फायदा नहीं, सारे ही लगा रहे हैं और सबको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि वो चंद लोग लगाएं, वो लगा के वो फायदा रहे, दूसरे लोगों को और दूसरी क्रॉप जो है उसके ऊपर फिर फोकस करके वहां पे अपनी पैदावार बेहतर करें। सही। तो वैसे जो है सीड वो कौन सा बेस्ट रहता है, एक सिंपल बीज या जो आप हाइब्रिड जो बीज है? बहुत सारी क्रॉप्स के हाइब्रिड्स हैं, वहाँ पे हाइब्रिड्स के ऊपर ही ज़्यादा जाना पड़ता है वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो हाइब्रिड के अलावा जो दूसरे सीड्स मौजूद हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो वो आपने अगर यील्ड ज़्यादा लेनी है तो फिर हाइब्रिड्स की पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। तो ये फार्मर्स इन सारी चीज़ों को जानते हैं। एक दफ़ा एक फार्मर ने अगर कोई अच्छा सीड यूज़ कर लिया तो फार्मर टू फार्मर जो है वो कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे थे कि फार्मर का जो गूगल है, छोटे फार्मर का गूगल है, उससे बहुत जल्दी वो स्प्रेड है। वो असल में जाहिर सी बात है, एक एक्सपीरियंस भी तो होता है ना, जिनका काम ही यही है तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एक तो हम पोस्चर पे, अच्छा ट्रीटमेंट की तरफ भी आते हैं कि आपको मेडिसिन के ज़रिए रिलीफ मिल सकता है या बेहतर है कि आप थेरेपीज़ की तरफ जाएं? देखें, बात यह है कि डिपेंड करता है काज क्या है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट उसका हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, गिरा है, या उसकी काज डिफरेंट होती है। अगर हम बेसिक नॉर्मली जैसे हमारा एक पुअर लाइफस्टाइल, मैं समझता हूँ कि 95% जो ये तकलीफ है ये है पुअर लाइफस्टाइल, मतलब प्रॉपर उठना बैठना लेटना ना होने की वजह से ये है। और सबसे बढ़िया रेस्टलेस, नींद आपकी पूरी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, दूर दूर तक एक्सरसाइज नहीं है। ये वजूहात, ये प्रॉब्लम्स, ये हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है। अगर हम थोड़े से केयरफुल हो जाएं तो हम एक जिंदगी को फख्र होना चाहिए कि यार किसी ने जिंदगी गुजारी है। ये कौन सी जिंदगी है तकलीफों में, मतलब अब जैसे हमारे ऑलरेडी ज़हनी मसाइल बहुत सारे हैं। अब डिप्रेशन में हर दूसरा बंदा है, ऐसे ही है। देखिए कि आप अगर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तकलीफ है, आप इन्वायरमेंट चेंज करें। अब हम लोग क्या फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से हम हमारी सैर तफरी भी खत्म हो चुकी है। जहां हमारे पास 4-4 गाड़ियां थी, आज हमारे पास 4-4 गाड़ियां वैसे खड़ी हैं, एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। महंगाई भी तो महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, हर बंदा खौफजदा है। अब खौफजदा होने की वजह से ये तकलीफें भी इसी वजह से हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज रखना चाहिए। मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, हमारे कितने मुल्तान में खूबसूरत पार्क्स हैं, आप पार्क्स में जाएं, थोड़ा सा वहीं वॉक करें, वो जो अल्लाह की खूबसूरत कायनात है, खूबसूरत प्लांट्स हैं, उनको देखें, उनके साथ इंजॉय करें। मतलब एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये।
بس ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا چاہیے، ہیلدی آپ کو لائف سٹائل اپنانا چاہیے. ہیلدی لائف سر سٹائل. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں. ٹائم ہمارے پہ بہت مختصر سا رہ گیا، باتیں ہماری بہت ساری ہوتی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا مسائل ہماری زندگی میں بہت سارے ہیں، چیزیں بہت ساری ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم لازمی اس پہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ حمد، آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں اور کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی محمد حمزہ روفی صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہم جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اسلامی اسکالرز کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ایمان، تقوی اور سچائی. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ساتھ ساتھ. اور سب سے پہلے تو کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل وہی کلینک چل گرمی کو رہا انجوائے کر رہے ہے. ہیں آپ؟ گرمی ماشاءاللہ بہترین گرمی ہے، اللہ کا کرم ہے. صحیح. اور یہ موسم بھی انجوائے کرنے چاہیے کیونکہ اللہ نے جو ہمارے لیے موسم بنائے ہیں، پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پر چاروں موسم ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بڑی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی، اس کی رحمتیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان، تقوی اور سچائی، سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وکونوا مع الصادقین، اور میرے سچوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اس آیت کی ضمن ہی میں ساری بات ہوگی، گفتگو ہوگی. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر مل جائے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی پہچان ہو جاتی ہے اور بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور ایمان ایسی دولت ہے جو آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے. جس طرح آدمی عام دولت اکٹھی کرتا ہے، مال و متاع اکٹھا کرتا ہے اور وہ بڑھاتا رہتا ہے، جب تھوڑی ہوتی ہے تو خود حفاظت کرتا ہے، جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنے سیف میں رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے گارڈ رکھ لیتا ہے کہ کہیں میری دولت جو ہے گم نہ ہونے. لیکن وہ دولت ایسی ہے کہ وہ چلی جاتی ہے. اس طرح ایمان کی دولت جو ہے وہ بھی آتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے ایمان کو بچانا ہے تو میرے سے ڈرتے رہو، خوف کرتے رہو، کھاتے رہو. کیونکہ جب میرا خوف تمہارے اوپر ہوگا تو تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے کہ جو غلط ہوگا. تم جو بھی قدم اٹھاؤ گے وہ سچائی کی طرف ہوگا، وہ میری رضا کے لیے ہوگا. جب میری رضا کے لیے ہوگا تو اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے پھر میرے ایسے بندے، وہ بندے جو میرے عبادت گزار ہیں، جو میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ہر جو بات ہے وہ میرے تابع ہوتی ہے اور میری رضا کے لیے ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو اپنے ایمان کو جو ہے بچا لو گے، کیونکہ وہ تمہیں اس راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے. ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ چوری ہے کی، ہم ایمان والے ہیں. زنا کیا، ہم پھر بھی ایمان والے کہلا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھی، ایمان والے کہلا رہے ہیں. روزہ نہیں رکھا، ایمان والے کہلا رہے ہیں. حج نہیں کی، استطاعت تھی حج نہیں کی، ایمان والے کہلا رہے ہیں. یتیموں کا مال کھا گئے، ایمان والے کہلا رہے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل،
آپ نے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، اللہ خوش ہوا، روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دی اللہ کی رضا کے لیے، حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، شراب سے دور بھاگے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، سود سے دور بھاگے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، اس سے بچنا ہے، زنا سے دور بھاگے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، اس سے بچنا ہے۔ جب عمل صالح کیے، نیک عمل کیے اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو اللہ نے کہا کہ یہ اب ایمان والا ہو گیا۔ اب جب ایمان والا ہو گیا تو ایمان والے میں ایک بات ضرور آ جائے گی کہ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھائے گا تو اسے ایک خوف ہوگا اللہ کا۔ وہ کیا خوف ہوگا کہ دنیا بے شک مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب رب دیکھ رہا ہے اور یہ دل کے اندر آ گیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اور جب دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہر آپ کا قدم جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے پھر آگے ایمان کو بچانے کے لیے، تب ہوتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت جب کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ہر حکم کو جو ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حرام قرار دیا اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں، جو حلال دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ پھر اس کو مزید جو ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے رب نے پھر فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ زبان سے تو کہتے ہو کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے عشق کرنا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع یہ ہے کہ جیسے عمل میرے رسول نے کیا، نبی مکرم شفیع تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی زندگی اس پر گزار دو۔ جب اس پر گزارنا شروع کر دو گے تو پھر تم ایمان والے بھی ہوئے، پھر تم ڈرنے والے بھی ہوئے۔ اب ایمان جاتا کیسے ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارا دوست ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔ اگر اس کی ابلیس ہونے سے پہلے، راندہ درگاہ ہونے سے پہلے اس کی عبادات و ریاضات کو دیکھا جائے تو جتنے اس نے سجدے کیے اس کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے تو رائی برابر بھی جگہ نہیں ملے گی جتنے اس کے سجدے تھے۔ اتنے سجدے تھے، اتنا ریاضت کرنے والا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اس سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی، کہ اتنا عابد و زاہد ہو گیا کہ اسے اللہ رب العزت نے اجازت دی وہ جنت میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، فرشتوں کو پڑھا رہا ہے، مقرب ہو گیا نا۔ لیکن جب ایمان گیا تو کس بات پہ گیا؟ جب رب نے کہا کہ یہ میرا سچا ہے اس کو سجدہ کرو، حکم نہ مانا، اور حکم نہ مانا تو راندہ درگاہ ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ اگر رب کا حکم مان لیتا اور آدم کو سجدہ کر لیتا تو پھر راندہ درگاہ نہ ہوتا، ایمان نہ جاتا، ایمان چلا گیا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کے لیے راستہ بنا دیا، کیا کہا کہ یہ جو میرا آدم ہے نا یہ بڑا سچا ہے، کیونکہ ہر عمل یہ وہ کرتا ہے جو میں حکم دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اسے خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر، ٹھیک ہے نا۔ اب تخلیق آدم کی اور آدم کو بھیج دیا جنت میں، بنایا کس کے لیے تھا؟ زمین کے لیے تھا، جنت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ کہ کہا کہ یہ جگہ دیکھ لو، آخر میں اسی جگہ پر تو نے آنا ہے، لیکن یہاں فی الحال یہ کرنا کہ یہ گوشہ گندم نہ کھانا۔ اب وہ کھائی، زمین پر آ گئے، غلطی کا احساس ہوا، 300 سال روتے رہے،
اللہ کو مناتے رہے, عبادات الہی کرتے رہے, ذکر کرتے رہے, اللہ 300 سال کے بعد مان گیا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار دیتا ہے وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے. اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو نمرود کی آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو شیطان انہیں بہکا رہا تھا کہ یار تو اب بھی وہ چھوڑ دے, وحدہ لا شریک کو ماننا چھوڑ. اس نے کہا نہیں, میری جان بھی اسی کے لیے ہے, میں بھی اسی کے لیے ہوں. اگر مجھے یہ آگ میں ڈالنا ہے اور وہ چاہتا ہے, اس کی رضا یہی ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. بالکل نہیں, اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے حق پہ. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ہم جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں. بچپن سے پڑھ رہے ہیں, شوق تھا؟ جی الحمدللہ, ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی سیکنڈ ایئر چل رہے ہیں اور کاروبار بھی ہے اس وجہ سے. صحیح, ساتھ ساتھ چیزیں ساری جو ہے. جی ایسے ہی. اچھا, جس طرح آپ سے بات کروں گی ڈاکٹر صاحب, جس طرح چیزیں ہم لوگ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے پاس قرآن پاک ہے. ہر چیز آپ دیکھ لیں, آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ آپ کے مسائل, آپ کی پریشانیوں, ان کا علاج واحد ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے, قرآن پاک. لیکن ہم اس پہ عمل کرنا چھوڑ گئے ہیں. ایمان بھی ہم جیسے آپ کی بات کو وہی کنٹینیو کروں گی, کہتے ہیں اسٹرانگ بڑا ہے ہمارا ایمان, بڑا مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ ایمان ہم اسی حالت میں میں پھر اسی طرف چلا جاؤں گا آپ کی اس بات سے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو ہم قرآن پر عمل پیرا ہوتے, قرآن پڑھتے, اس کو سمجھتے. اچھا, پڑھتے ہیں, یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کا بہت کم لوگ, لیکن وہ جو تعلیمات ہیں میں سجا کر رکھ دیا گیا ہے. بالکل. اور قرآن کو ہم نے صرف مقدس کتاب سمجھتے ہوئے رکھا ہوا ہے. اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتے تو آج ہم اتنے ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے. بالکل ایسے. جن قوموں نے اپنے پرکھوں کو سنبھال کے رکھا اور اپنے نبیوں کی کتابوں پر عمل پیرا رہے, وہ کامیاب ہیں. ہم ناکام کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, صاحب قرآن کو بھی چھوڑ دیا. جس طرح سے ہمیں قرآن پر اور صاحب قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, وہ ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کر لی, استقامت کہ ایک ہی جگہ رک گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں مربی, وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے میرا ہر عمل جو ہے وہ پورا کرنا ہے, جس نے یہ استقامت اختیار کر. تو رب کہتا ہے کہ پھر جو استقامت اختیار کر لیتا ہے نا, تو میں اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے بندے کو جا کر کہو کہ اے میرے بندے, تو نے میرے رب ہونے پر استقامت اختیار کی ہے, میں تجھے ہر وہ چیز دوں گا جو تو خواہش کرے گا اور تجھے جنت بھی دوں گا. اب اس کے لیے استقامت کیسی چاہیے؟ حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر, حضرت یاسر کا اگر آپ واقعہ سنیں تو جتنی تکلیف کے ساتھ, بردردی کے ساتھ ان کو ظلم و استبداد ان پر کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آدمی پڑھتا ہے تو. لیکن وہ اس بات پہ استقامت میں رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور محمد عربی ہمارے رسول ہیں, ہم نے اسی پر عمل پیرا ہونا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو ویسی استقامت تو ہمارے اندر رہی نہیں. ہم قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف الحم کی الف سے لے کے والناس کی جو ہے سین تک پڑھتے ہیں, اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسے پڑھا ہر لفظ کے 10 جو ہے عمل ملیں گے, اعمال ہو جائیں گے, اعمال صالح ہو جائیں گے.
لیکن کبھی ہم نے اسے سمجھ کے نہیں پڑھا. جس طرح قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, کہ اسے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھے. اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھتے تو تمام شعبہ جات اس کے اندر موجود ہیں اور ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو جاتا. بالکل ایسے ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے بہک نہ جاتے. آج مسلمان بکھرا ہوا کیوں ہے, علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, صاحب قرآن کو بھی چھوڑ دیا. ابھی کربلا کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے لوگوں نے پیش کیا ہوگا. کبھی یہ سوچا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہادت کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا, 4 چیزیں تھیں اس کے اندر. ایک قرآن کی حفاظت, دوسرا نماز کی حفاظت, صاحب قرآن کی حفاظت, اور یہ دکھانا کہ حق کم بھی ہو وہ جیت جاتا ہے, باطل جتنا زیادہ ہو وہ تہ تیغ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا. بالکل ایسے. اور 5ویں بات, بیٹی کی عزت اور ماں کی عزت. یہ 5 چیزیں تھیں, کیونکہ اس وقت ہی یہی شروع ہو گیا تھا کہ قرآن کے اندر جو احکامات تھے ان کے خلاف کیا جا رہا تھا. قرآن نے شراب کو منع کیا, یزید شراب پیتا تھا. زنا کو منع کیا, وہ پیتا تھا. حسین اس لیے کھڑے ہو گئے کہ قرآن کی تذلیل نہ ہو, قرآن کی حفاظت ہو, اس کو مضبوط کیا جائے. نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ کہتا تھا شراب افضل ہے, نماز نہیں افضل. ایمان ختم ہو گیا نا. آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جس رخ پر ہم چل پڑے ہیں, ہم نے قرآن کو صرف متبرک کتاب سمجھ کے گھروں میں سجا کے خوبصورت غلاف اس کے اوپر چڑھا کے الماریوں میں رکھا ہوا ہے کہ یہ گھر میں پڑا رہے گا, اس سے برکت ہوگی. سال بعد 6 مہینے بعد کبھی اٹھا لیا, پڑھ لیا, یا اس وقت اٹھایا جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے, سر پہ سائے کے لیے اٹھا لیا کہ سر کے اوپر اس کا سایہ ہوگا اور تو بیٹی جو ہے خوش رہے گی اور برکتیں ہوں گی. نہ سر پہ اس کے سائے سے برکت ہونی ہے, نہ گھر میں پڑے رہنے سے. وہ برکت تو تب ہوگی جب اس کو پڑھیں گے اور اس سے جو ہے ایمان حاصل کریں گے اور اس سے جو ہے درس حاصل کریں گے. پھر آپ کے اندر خوف خدا بھی آئے گا, اتباع رسول بھی آئے گی, اطاعت رسول بھی آئے گی. کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ دیکھیں, بڑا واضح طور پہ رب نے کہا کہ 4 جو ہے میری جماعتیں ہیں, اگر ان 4 جماعتوں کے ساتھ تم مل جاؤ گے نا تو ایمان والے بھی بن جاؤ گے, سچے بھی بن جاؤ گے, اور استقامت بھی تمہارے اندر آ جائے گی. کون کون سی جماعتیں ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کی جماعت, حضور نبی مکرم شفیع تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ خاتم النبیین ہیں. اس لیے نبوت کا دروازہ وہاں پر بند ہو گیا. اب آپ کے بعد کی جو جماعت ہے وہ آپ کے صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ بھی جا چکے, کیونکہ آپ کی اس جماعت کے بعد کوئی صحابی وہ ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ نبی مکرم شفیع تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں. پھر بات ہے ایمان کی حالت, وہ ختم. شہداء کی جماعت, شہداء ہر قوم میں ہر وقت موجود ہیں, جو ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں کہ میری جان اگر اللہ کی راہ میں جو ہے قربان ہو جائے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان ہو جاؤں تو میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. 4تھی جماعت ہے صالحین کی جماعت, وہ لوگ جو اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, برائی سے جو ہے روکتے ہیں اور اچھائی کی طرف جو ہے ان کے قدم بڑھاتے ہیں. وہ دنیا داری سے روک کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو پھر یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے، کئی بر اعظموں کے. آپ کی خلافت کے دوران کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو غریب رہا ہو. آپ کی خلافت سے پہلے ایسے بھی لوگ تھے جو غریب تھے، لیکن آپ نے ایک ایسا نظام دیا اللہ کے قرآن میں سے کہ تمام کے تمام اس حالت میں ہو گئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، بلکہ زکوٰۃ دینے والے تھے. زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لیکن خود اگر آپ کی حالت دیکھیں تو پھٹا ہوا لباس ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل کا جو ہے وہ سربراہ ہے، اور عدل کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ سزا ملتی ہے. آج وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے. عدل و انصاف نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. جنگ لڑ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. چاہیے یہی ہے. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا تھا کہ صبح صادق کی طرح تو بھی درخشاں ہو جائے. صبح صادق کی طرح تو بھی درخشاں ہو جائے، صاف ہو جائے تیرا باطن جو تیرے ظاہر کی طرح. اللہ نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، جو تجھے دیکھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے کہ یار رب نے کتنا خوبصورت بنایا. لیکن تمہارا اندر جو ہے، یہ جو دل ہے، یہ بھی صاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب صاف ہوگا تو حقیقت میں تو خوبصورت ہے، ورنہ نہیں ہے. بالکل. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم ایمان پر بات، ہمارے ایمان کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت بات ہوگی. اچھا، سچائی کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی اس کی اہمیت پر اگر ہم روشنی ڈالیں کہ سچائی کتنی ضروری ہے، سچائی کی اہمیت کیا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہم لوگوں کے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا ہم لوگوں نے زیادہ شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت سے ہٹے تو ہمارے اندر جو ہے جھوٹ نے اپنا راہ پکڑ لیا. قرآن نے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا بہت بڑا کاذب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سچائی کے راستے پر چلنا. ہمارے اندر جھوٹ نے اتنا راہ کر لیا کہ ہمارے ہر لمحہ، ہر قدم پر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. فراڈ ہمارے اندر ہے، دھوکہ ہمارا اندر ہے، ملاوٹ ہمارے اندر ہے. بالکل ایسے. اخلاقی جو اقدار ہیں وہ بالکل گر چکے ہیں. اخلاق ہمارے اندر رہا نہیں. ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. حالانکہ نبی مکرم شفیع تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم مانا سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے اور جس کے کردار سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے. دوسرا مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کے تمام اعمال و افعال حضور نے فرمایا کہ وہ تم پر فرض ہیں، ان کو نقصان نہیں دینا. ہم ہر لمحے سوچتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف کس طرح سے دینی ہے. ملاوٹ ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے اور قرآن پر عمل پیرا ہی نہیں ہوئے. احادیث نبویہ کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اور اس پر عمل پیرا ہی نہیں ہوئے. اگر ہم قرآن و حدیث کو ساتھ ملا کے چلتے اور ان کو پڑھتے اور صحیح طریقے سے درس دیا جاتا، صحیح طریقے سے درس دیا جاتا اور سمجھایا جاتا، اور والدین بھی جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ صحیح تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب جھوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے. والد گھر بیٹھا ہے، کوئی باہر آیا، بچہ گیا، بچے کو جانے سے پہلے کہا کہ اگر میرا کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ نہیں ہے.
تو بچہ تو معصوم ہے, وہ باہر جا کے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر نہیں ہے. اچھا, بچے اکثر ایسے کہہ بھی دیتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ابتدا ہو گئی جھوٹ کی. بچہ کوئی چوری کر کے لے آیا, ہم نے بچے کو نہیں سمجھایا کہ بھائی چھوٹی چیز, اگر دوسرے کلاس فیلو کی کوئی پینسل, کوئی شارپنر, کوئی وہ چیز لے کے آیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے, تو آپ نے اسے نہیں روکا کہ بیٹا یہ تو بری بات ہے, یہ تو چوری ہے, اس پہ تو بہت بڑی سزا ہے. ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اس کو ڈرایا نہیں, بلکہ اس کو شاید دی کہ ٹھیک ہے آج یہ لے آئے, کل کو اور لے آئے. تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ خود خراب کی ہے. انہیں جھوٹ بولنا ہم نے سکھایا ہے, ہم نے برے کام کرنے سے روکا نہیں ہے, اس کی طرف ہم نے اس کی زیادہ توجہ دی. ہم نے قرآن کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں دی. بالکل ایسے ہی. آج مساجد کیوں خالی ہیں؟ مساجد بچے نہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, 2, 4, 5, 7 ہوتے ہیں. یہ نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں. اس لیے نمازی کام ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ جو ہونی چاہیے تھی, ایمان ہونا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے یہ عارضی ہے, یہ دنیا تو ہمیں مل سکتی ہے, دنیا ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. جیسے رب نے کہا کہ تم میرے رب ہونے پہ استقامت تو کرو, کہ پالنے والا میں ہوں, رازق میں ہوں, سب کچھ دینے والا میں ہوں, اس پہ استقامت تو کرو, پھر ساری چیزیں میں تمہیں دوں گا. لیکن ہم نے تو رب کو رب ہی نہیں مانا. یہاں پر مجھے ایک بات حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کی یاد آ رہی ہے. ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ بابا جی آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا رب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا تو اپنے سے کم نہ سمجھنا, رب کو اپنا جیسا سمجھ لینا, اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. تو وہ سوچ میں پڑ گیا. عصر کا ٹائم ہوا تو جانے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ شام ہو گئی ہے, تم رات یہیں پر رہو, علاقہ بڑا خطرناک ہے, درندے ہیں, خطرناک ہے, نہ جاؤ, صبح چلے جانا. رات کو وہ ٹھہرا, صبح فجر کی نماز پڑھی تو اس کے سامنے جو ہے وہ دسترخوان بچھا دیا گیا, پراٹھے بھی دیے, انڈے بھی دیے, مختلف انواع و اقسام کے جو ہے ناشتہ اس کے سامنے بھیجا گیا, اور ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی اور رات کی دال بھی رکھی. اب وہ جب کھانے بیٹھا تو باہر سے آواز آئی, کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے, میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں. تو اس نے جو رات کی باسی روٹی تھی اور وہ دال تھی وہ اٹھا کے اسے دے دی, وہ سارے جو تازی چیزیں تھی وہ خود کھانا شروع کر دی. اب کھانے کے بعد پھر سوچ آیا کہ یار دوبارہ پوچھ لوں کہ شاید بابا جی کچھ اور بتا دیں. تو حضرت شاہ سلیمان توسوی بیٹھے ہوں, آپ کے ساتھ مجلس لگی ہوئی ہو, پھر آیا اور کہا حضور اجازت بھی دیں اور کوئی اچھی سی نصیحت فرمایا تاکہ میں اس پہ راستے پہ چل سکوں. تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں نصیحت تو کی تھی کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا, اپنے سے کم تر نہ سمجھنا, بلند تر نہ سمجھو تو اپنے جیسا سمجھ. اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی بابا جی, اللہ تو سب سے بلند تر عظمت والا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے جیسا سمجھ لو, اپنے سے کم تر نہ سمجھ لو. تو آپ جلال میں آ گئے. کہا بیٹا اگر تو اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھتا یا اپنے جیسا ہی سمجھتا تو جو تازہ کھانا تھا, جو باہر فقیر آیا تھا, اس کو آدھا دے دیتا, اور اس کو بھی کہ یہ سوچتے ہوئے کہ جو فقیر آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا, اللہ نے بھیجا ہے. تو نے تو اپنے سے کم تر سمجھا کہ اسے باسی روٹی, باسی جو ہے دال اٹھا کے دے دی, خود جو ہے اچھا کھایا. سب سے پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کرو کہ اپنے آپ کو اس رب کا جو ہے بندہ بنانے کے لیے رب کو اپنے جیسا سمجھو گے نا, تو پھر بھی بہت سی چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. پھر بھی خوف آئے گا کہ رب میرے ساتھ ہے. تو رب کے احکامات کی تو یہی ہے کہ دیکھیں روز محشر رب کیا پوچھے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا, میں نے تو اسے پانی مانگا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا, میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں نے تو اسے راستہ پوچھا تھا, تم نے مجھے راستہ غلط بتا دیا. بالکل, کیونکہ بندے پر آزمائشیں اور امتحانات جو ہیں وہ ہمیشہ آتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم باتیں تو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے قرآن و حدیث میں کس طرح بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر کیسے، کس طرح ہم عملی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم اپنی جو اس ٹائم جن حالات میں ہیں، جن مشکلات میں ہیں، جو ہمارے اوپر اس ٹائم پریشانیاں ہیں، ان سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کے سوال کے ضمن میں کہ ہم دوسرے کو کریٹیسائز بہت آسانی سے کرتے ہیں، جج بھی بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، بہت جج کرتے ہیں اور کریٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ دوسرے کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو کریٹیسائز کریں گے، اپنے اندر میں جھانکیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں اور ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا خود بخود آپ کو اچھا نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر خود بخود جو ہے، دیکھیں ایک قطرہ، پہلا قطرہ جو ہوتا ہے نا بارش کا، وہ سبب بنتا ہے باقی بارش کا۔ اسی طرح ایک بندہ اگر اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کئی اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اس راستے پہ چلا، یہ راستہ شاید اچھا ہو۔ اگر آپ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اس پر دیوار کھڑی کے ایک دن اس نے گر جانا ہے، بالکل ایسا ہے۔ لیکن حق کی بات جب کر رہے ہوں گے نا، آپ اکیلے بھی ہوں گے یا آپ کے ساتھ دو چار ہوں گے، کم لوگ ہوں گے، لیکن حق کی بات جب کر رہے ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو جب پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیں کہ اسے سمجھ کے پڑھیں۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تراجم ہمیں ملتے ہیں، ان تراجم کو دیکھ کے پڑھیں، سمجھیں، سمجھیں احادیث کو سمجھیں اور پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی جو ہے وہ چینج آتی ہے، آپ کے اندر خود بخود چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میں یونیورسٹی لیول تک سارے لوگ مجھے دوست جانتے ہیں کہ میری کیا صورتحال تھی۔ 2004 میں میں عمرے پہ گیا تو وہاں جا کے صرف ایک دعا مانگی کہ یا الہ العالمین جو کچھ ہوا وہ اسے معاف کر دے اور مجھے اپنے راستے پر لگا دے، اور وہاں سے آیا تو میں چینج ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت کی بات ہے، اور اس چینج میں اللہ والوں کے بھی جو ہے وہ نظر کرم رہا کہ جیسے وہ میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے ضمن میں جب میں اس کے سچوں کے پاس گیا اور وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر صرف یہی ہے کہ قرآن و سننا ہے اور اسی کا درس دیا جا رہا ہے، اسی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اس پر پھر عمل پیرا آہستہ 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 اپنے آپ کو کیا، تو وہ خوف جو ہے وہ رب کا خود بخود آنا شروع ہو گیا کہ جہاں بھی تو بیٹھا ہے کوئی تجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی خوف اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے کہ یار جھوٹ بولا تو رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس لیے سچ بولو۔ اگر غلط کام کیا تو رب دیکھ رہا ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اسے تو نہیں پتا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو جب رب کے حوالے کر دو گے کہ سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کے راستے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کی صفائی کریں۔ سارا دن کا جو کام کیا ہوا ہے نا، اس کو شام میں جب آپ بستر پہ جاتے ہیں نا تو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں کہ آج میں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون کون سے میں نے برے کام کیے ہیں، کیا اچھے کاموں کی لسٹ زیادہ ہے یا برے کاموں کی لسٹ زیادہ ہے، تو پھر یہ تہیہ کریں کہ میں نے کل یہ برے کام اتنے نہیں کرنے، ان کو شارٹ کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، آہستہ آہستہ کام ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ پھر جب اچھے کاموں کی طرف جائیں گے نا تو رب بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔
بالکل ایسے ہی رب بھی آپ پہ کرم نوازی کرتا ہے. آپ اچھائی کے راستے پہ چلیں وہ تھوڑا کٹھن ضرور ہوتا ہے, لیکن آسانیاں اس کے بعد جو آسانیاں بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے تو رب نے کہا کہ دیکھیں رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ کہ جب تم میرے راستے پر چلتے ہو تو پھر میں تمہیں آزماتا ہوں. کیا؟ تمہاری اولاد لے کر, تمہارے مال لے کر, تمہارا مال لے کر, تمہیں تکلیفیں دے کر, تمہاری جان لے کر, تمہارے بچوں کی جان لے کر میں آزماتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں. اور اگر تم آزمائشوں کے اندر صبر کرتے ہو تو پھر میں نے تمہیں راستہ ایک دیا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم اے ایمان والو تم نماز سے اور صبر سے جو ہے مدد لو. جب صبر سے مدد لیتے ہو اور نماز سے, نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے آگے جب عیسائی ہے کہ اس کے آگے جھکو گے, جب عیسائی کرو گے, اس سے مانگو گے کہ یا الہ العالمین میں بڑا گناہگار, بڑا گندا, بڑا ذلیل, بڑا خبیث آدمی ہوں, لیکن تو پالنہار ہے, تو بخشنہار ہے, تو بخشنے والا ہے, میرے گناہوں کو بخش کے مجھے سیدھے راستے پر لگا دے, اور میں ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں, میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں, بڑا نحیف آدمی ہوں, مہربانی کر, تو کرم فرما. تو رب کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ اس آزمائش میں بھی کسی اور در پہ نہیں گیا, میرے پاس آیا ہے. بالکل ایسے ہی میرے آگے جب عیسائی کیا, مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس پہ کرم نوازی کروں, پھر وہ کرم نوازی کر دیتا ہے. پھر پتہ ہی نہیں چلتا, پھر وہی بات آ جاتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جس نے رب ہونے پہ استقامت اختیار کی تو میں فرشتوں کو بھیج. پھر بندے کے پاس خود بخود الہام آتے ہیں کہ اے بندے تو خوش ہو جا, تجھے جنت بھی دوں گا, تجھے دنیا بھی دوں گا, تجھے ہر چیز دوں گا. بہت پیاری گفتگو آپ نے کی, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی حمزہ آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور شو کا حصہ بنے. جاتے ہوئے آپ سے جو ہے وہ لازمی ایک اور بھی کلام سنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.